तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के सबब एक बार फिर ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में अपनी अहमियत साबित करने में कामयाब रहा है। इसीलिए तो गुज़श्ता माह की 19 तारीख को रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक पाकिस्तान आए। 26 सितंबर को IMF ने $7 अरब का पैकेज मंजूर किया। 2 अक्टूबर को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम इस्लामाबाद पहुंचे। 10 अक्टूबर को सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि अपने साथ $2 अरब की सरमायाकारी भी लाए। और अब 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में चीनी और रूसी वज़राए आज़म समेत 12 सरबराहान मुमलिकत की शिरकत अहमियत की हामिल है। ज़रा गौर कीजिए कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान फिर से कैसे उभरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, आलमी सतह पर ख़त्म होती तन्हाई, नीचे आती महंगाई, ऊपर जाते मार्केट इशारिये, बढ़ती तरसीलाते ज़र, अंजाम पाती टैक्स इस्लाहात और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे आलमी इदारों की सब अच्छा है कि रिपोर्ट्स कौमी मईशत की बहाली और पाकिस्तान के आगे बढ़ने की जानिब इशारा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर शाहिद यूसुफ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान SCO समिट के इनकाद और बड़े मुल्कों के सरबराहान की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान की इमेज और तरक्की के लिए कैसे देख रहे हैं आप? Thank you very much for having me here. बिल्कुल जी, these are very positive signs. ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। SCO का पाकिस्तान में होना, ये सारे सरबराह जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए एक क्या कहते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक एरिया के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। और आई थिंक ये बड़ा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा शाहिद साहब, पाकिस्तान के लिए खित्ते में तरक्की के मौके भी और चैलेंजेस भी, हम ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि अपने चैलेंजेस पर काबू पाकर हम तरक्की के मौकों से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, इसमें कई इश्यूज हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अभी जब आप SCO की बात करते हैं तो SCO $20 ट्रिलियन की मार्केट है और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स फॉर द इंटायर वर्ल्ड 30-31 अरब से ज़्यादा की नहीं है। और SCO मुल्कों में तो बहुत कम है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप SCO का रशिया को एग्जांपल ले रहे हैं, 1 अरब से भी कम की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी हमें मतलब बायलैटरल ट्रेड है हमारी, सॉरी नॉट इवन एक्सपोर्ट्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जी हम इस खत्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के होते हुए हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हम दुनिया को बेच सकते हैं और किस तरीके से हम अपना इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज हो वो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। यहाँ हम चूंकि हर वक्त एक पॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर जो आता है वो बड़ी एक या तो टफ कंडीशंस लेकर आता है या वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मटीरियलाइज नहीं होती। आपने देखा हमने कितने MOUs साइन किए डिफरेंट मुल्कों के साथ, मगर एट द एंड ऑफ द डे कितने उनमें से जो MOUs हैं वो एक्चुअली ग्राउंड पे प्रोजेक्ट्स की शेप में इम्प्लीमेंट हुए। तो वो हमारे चैलेंजेस तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी सक्सेसेस जो हैं दीज आर वेरी पॉजिटिव, मगर हमारी अभी तक हम उस ओवरऑल इन चैलेंजेस से बाहर नहीं निकले। अच्छा, पाकिस्तान और रूस में बढ़ते मुआशी रवाबित, मुल्की मईशत के इम्कानात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान ने कुछ साल पहले जब एक डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हम उनसे ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और उस टाइम पे चूंकि वो सैंक्शंस में थे, एक सस्ता ऑयल हमें मिल सकता था, वो हमने उसको इफेक्टिवली यूज नहीं किया। रशिया ने कई दफा हमें ऑफर किया और नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के हवाले से उन्होंने ऑफर किया, स्टील मिल को रिहेबिलिटेट करने के हवाले से एक पुराना एक रिलेशनशिप हमारा है, मगर हम उसको इफेक्टिवली जो है वो यूज नहीं कर सके। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हमारी कि जी इतनी थोड़ी सी बायलैटरल एड, आई थिंक मेरे ख्याल में रफली $830 मिलियन की बायलैटरल ट्रेड है हमारी रशिया के साथ, हमें वो बढ़ानी है। हमें देखना है कि जी हम रशिया से क्या ला सकते हैं। हमारा तकरीबन $17 अरब का इस टाइम पे एनर्जी का
بل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل اینڈ گیس، اس مطلب اور ان دا پاسٹ یہ تقریباً 27-28 ارب تک گیا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیا چیزیں ان سے لا سکتے ہیں اور کیا چیزیں انہیں بیچ سکتے ہیں. اور وہ ریلیشن شپ جو اسٹریٹجک ہیں، چاہے وہ ڈیفینس کے ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ ڈیفینس پروڈکشن کے ریلیشن شپس ہیں، جیسے ہم چائنا کے ساتھ ڈیفینس پروڈکشن کے ریلیشن شپس میں ہیں، کیا ہم رشیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیا ہم اور جو ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور جو ہماری پراکسیمٹی ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اور آگے رشیا کے ساتھ، اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اب تک اس کو افیکٹولی یوٹیلائز نہیں کیا، جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شاہد صاحب، سعودی مہمان وزیر نے اپنے دورے میں کہا تھا کہ پاکستان کے اقتصادی استحکام تک پہنچے بغیر ایک ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. ان کے اس بیان سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ ابتدائی طور پر دو ٹوک حکمت عملی اور پھر اس پر ڈٹ کر ہی ہم اپنے دوستوں کو اپنی جانب متوجہ کر پائیں گے، یعنی کہ پہلا اور بھاری پتھر اصلاحات اور پالیسیز کا آتا ہے وہ ہمیں خود ہی اٹھانا ہوگا؟ بہت انہوں نے ایک بڑی وہ چونکہ سعودی عربیہ ہمارے دوست ملک ہیں، ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے، وہ ہمیں ایک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی برنگ یور ہاؤس ان آرڈر، اپنا گھر جو ہے آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ جب آپ کے اپنے مسئلے حل ہوں گے تو دنیا آپ کے پاس آئے گی. آپ چھوٹا ملک نہیں ہے، آپ 240 ملین کی آپ کی آبادی ہے، آپ نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کے ریسورس رچ ہیں، آپ کے پاس اسٹریٹجک لوکیشن ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر آپ اپنے پرابلمس کی وجہ سے اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کر ہی نہیں پا رہے. جب آپ اسٹیبل نہیں کر پاتے تو آپ کے ہر کوئی جو آتا ہے وہ بڑے ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آتا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کے موڈ میں نہیں ہوتا. یعنی غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے. جی اور یہ جو سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا. دوستوں کے ساتھ بھی ہمیں صرف دوستی کے حوالے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا. جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہم نے اس کو بڑا کیئرفلی ان بزنس کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. کیا یہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم وہی کریں جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں. جیسے ہم نے آئی پی پیز کا اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر لیا ہے کہ جی اس وقت تو انویسٹمنٹ آ رہی تھی ہم بڑے خوش تھے، مگر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے آیا وہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ہمیں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں، آپ اپنا گھر جو ہے اس کے مسئلے حل کریں تاکہ دنیا آئے آپ کے ملک میں آسانی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے اور کما کے لے کے جائے. اگر انہیں یہاں پروفٹ ملے گا، پیسے ملیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ مگر وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم پولیٹیکلی سٹیبل ہی نہیں ہو پاتے. ایسے ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا شاہد صاحب، سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سول اور ملٹری قیادت کے زیر انتظام SIFC کے کردار کو بڑا اہم قرار دیا ہے. آپ SIFC کی اب تک کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں SIFC جب بنا تھا تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اس وقت ہماری امید یہ تھی کہ چونکہ ہماری سول قیادت اور ملٹری قیادت جو ہے ایک پیج پہ آ کر یہ سرمایہ کاری کو ٹریک کرے گی اور جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرے گی تو چیزیں کوئکلی آگے موو کریں گی، مگر انویسٹمنٹ اتنی جلدی نہیں آتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایفرٹ پچھلے 2 سال کی ہوئی ہے اس کا ہو سکتا ہے کچھ ریزلٹ آنا شروع ہو جائے. جیسے ابھی یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس دفعہ سعودی ڈیلیگیشن، اس میں جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آیا. اس میں صرف گورنمنٹ کے لوگ نہیں آئے، اس میں ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کے ان کے منسٹر آئے ہیں، مگر پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ آئے ہیں اور یہ SIFC کی ایک سکسس ہے. مگر وہ کن چیزوں میں انویسٹ کریں گے اور وہ چیزیں فار ایگزامپل بعض چیزیں جو ہے تھوڑی سی الارمنگ بھی ہیں. آپ دیکھیں ریکوڈیک کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب ریکوڈیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہمارے لیے ایک کیا کہتے ہیں ایسا اپرچونٹی ہے کہ جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. مگر ہم اپنا شیئر جو ہے بہت لیس دین $1 بلین میں بیچنے جا رہے ہیں سعودی عرب کو. یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنی پڑیں گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا دس از دا بیسٹ انٹرسٹ پاکستان کا یہ انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، اور ہم اپنی چیزیں اتنی سستی نہ بیچنے کے بعد میں ہمیں اس پہ ریگریٹ کرنا پڑے. تو ہمارے دوست چاہتے ہیں ہماری ہیلپ کرنا،
मगर हमें अपनी हेल्प खुद भी करना पड़ेगी और हर इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा और हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आया ये हमारे लिए इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है या नहीं है, वरना अदरवाइज हम ये ना हो कि हम उसी तरीके से जिस तरह IPPs को फेस किया कोई प्रॉब्लम फिर हम 10 साल 15 साल बाद फेस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाहिद साहब। अच्छा, पाकिस्तान में सालाना 3400 अरब रुपए का सेल्स टैक्स सनती शोबा चोरी कर लेता है। मुल्क में टैक्स कल्चर का होना भी एक ना होना भी एक बड़ा मसला है। अगर जिम्मेदार लोग और इदारे पूरा टैक्स अदा करें तो आवाम पर भी गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली जी, टैक्स हमें देना पड़ेगा। टैक्स हम देते तो हैं, मगर आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो टारगेट है कि जी हम 13 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे इज अ सेपरेट इशू, मगर हमने टारगेट रखा हुआ। मगर आप उसमें और जो अभी तक हम 10 ट्रिलियन को भी कभी क्रॉस नहीं किया हमने, तो अगर 10 ट्रिलियन के हिसाब से ये 3.4 ट्रिलियन की जो चोरी हो रही है टैक्स सेल्स टैक्स के बदले, ये बहुत बड़ी चोरी है, एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप देखें कई हम वो केसेस अभी निकल के आ रहे हैं जिसमें लोग फेक इनवॉइसेस करके ये जो है GST की रिफंड्स ले रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस। तो ये जो कमिटमेंट है इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कि जी हम इन सारी चीजों को प्लग करेंगे, जो बात कर रहे हैं FBR की डिजिटलाइजेशन की, वो एक इसको प्लग करेगा। इसी तरीके से जो नॉन फाइलर का रिस्ट्रिक्शन वो खत्म करने जा रहे हैं। ये आई थिंक ये सारे बड़े पॉजिटिव स्टेप्स हैं। हमें हमारी प्रॉब्लम ये रही है कि हम जो टैक्स देता है उस पर बोझ बढ़ाते हैं और नए जो टैक्स जिसको देना चाहिए वो उसके पीछे नहीं जाते। तो अभी ये चूंकि इस पे कमिटमेंट आ रही है कि जी हम उनके पीछे भी जाएंगे कि जो टैक्स नहीं देते बिल्कुल, और जो टैक्स जिनको देना चाहिए, चाहे वो रिटेल सेक्टर में है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे वो किसी और सेक्टर में है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हमें ओवरऑल टैक्स रेट्स रिड्यूस करने चाहिए और हमें टैक्स बेस जो है वो बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाहिद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और फिर जानेंगे मशरिक़ वुस्ता में ईरान इसराइल तनाज़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन। जुम्मे की रात इसराइल ने एक बार फिर ईरानी असासों को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी के नतीजे में जनूबी लेबनान में 22 हलाकतें रिपोर्ट हुई। सवाल ये है कि खित्ते में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमों को मफलूज बनाकर क्या इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करने का इरादा रखता है? इसराइली हमले की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले में ताखीर की वजह कहीं ईरान की पोशीदा एटमी ताकत तो नहीं? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल सवाल ये है कि इसके पड़ोस तक पहुंचने वाली लड़ाई क्या एटमी जंग में भी बदल सकती है? अपने आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसराइली वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता दिनों बयान दिया कि ईरान पर हमला हलाकत खेज या चौंका देने वाला होगा। क्या बैनुस्तूर इसराइल ईरान को एटमी हमले की धमकी दे रहा है? मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो सियासी और फौजी क़यादत है, उनका जो माजी का रिकॉर्ड और उनका जो अंदाज़े फ़िक्र है, यकीनी तौर पे उनकी फ़ौज के अंदर से भी और अवामी सतह पे भी उनके ऊपर काफ़ी दबाव है, क्योंकि 2 दफ़ा ईरान ने काफ़ी बड़े पैमाने पे मिसाइल हमला इसराइल के ख़िलाफ़ किया है। तो इसकी खजालत मिटाने के लिए कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई जिसको वो अवाम के सामने या आलमी बरादरी के सामने अपनी कामयाब हमले के तौर पे पेश कर सकें, ये मैं समझता हूँ तस्वीराती ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मजबूरी अलबत्ता ज़रूर है। अलबत्ता इस वक्त 3 से 4 किस्म के अहदाफ के हवाले से बातचीत चल रही है और अमेरिका और इसराइल की जो क़यादत है बुनियादी तौर पे इस वक्त 2 चीज़ों में मसरूफ़ है। एक तो ये है कि अमेरिका मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी जो दफ़ाई कुमक है वो इसराइल को भी और इस खित्ते में अपनी अफवाज को पहुंचा रहा है। कल भी एक F-15 जो जदीद तरीन उनका लड़ाका तैयारा है, उसका एक 4था स्क्वाड्रन रात ही को पहुंचा है मशरिक़ वुस्ता। आप जानते हैं कि 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स भी मौजूद हैं और अमेरिका के 3-4 मजीद फाइटर स्क्वाड्रन इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से जो टैंकर होते हैं जो कि फ़ज़ा में
طویل فاصلے تک جو مار کرنے والے لڑاکا طیارے ہیں ان کو فضا میں ہی ایندھن پرووائڈ کرتے ہیں. ایسے بھی کئی طیارے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں جو کہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی لانگ رینج مشن جو کہ اسرائیل کے موجودہ جو فضائی قوت ہے ان کے جہازوں کی رینج یا دسترس سے دور پہنچانے کا انتظام اس وقت کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ حقائق ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یقینی طور پہ ایک بڑے پیمانے پہ فضائی حملے کی اسرائیل تیاری اس ایران کے خلاف کر رہا ہے. البتہ جو اس وقت بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ کن اہداف کو نشانہ بنایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اہداف کے چناؤ پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ امریکی صدر بائیڈن بھی اس کا حوالہ دے چکے ہیں کہ ایٹمی یا تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں نہ صرف کشیدگی میں زیادہ اضافہ ہوگا، بلکہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی کئی تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، اور امریکہ کو یہ احتمال ہے کہ رد عمل کے طور پہ ایران امریکی جو تیل کے کنویں ہیں یا کمپنیاں ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس احتمال کے تحت میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کی طرف سے توقع ہے اسرائیل سے وہ یہی ہوگی کہ وہ ایران کے میزائل ٹھکانے، ان کے بیسز، لانچ پیڈز، سٹوریج سائٹس یا دفاعی ٹارگٹس کو چنے، بجائے اس کے کہ وہ ایٹمی یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے. اچھا سر، ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز کی موجودگی کے تناظر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ایران کی غیر اعلانیہ اور پوشیدہ ایٹمی طاقت واقعی ایک حقیقت ہے؟ اگر ہے تو اس کی استعداد کیا ہے؟ دیکھیے، ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آپ ایٹمی صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سائنسدان اور انجینئرز کے پاس یہ فنی مہارت اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو اپنے ملک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. لیکن ایٹمی طاقت سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کو ایک ایٹمی ہتھیار کی اس ٹیکنالوجی کو شکل دی ہے اور اس کی آپ کے پاس صلاحیت اور آپشن موجود ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں. ایک پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انریچڈ یورینیم یا ویپن گریڈ پلوٹونیم کی دستیابی ہے، جو ریکوائرڈ معیار اور مقدار ہے اس کے لیے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کی یہ صلاحیت ہو کہ اس ہائیلی انریچڈ یورینیم اور ویپن گریڈ پلوٹونیم کو آپ ایک ڈیلیوریبل، لائٹ ویٹ، ریلائبل اور سیف نیوکلیئر وار ہیڈ کی شکل تکنیکی طور پہ دے سکیں. اور تیسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیلیوری کے ذرائع ہونے چاہیے، جو طیارے بھی ہو سکتے ہیں لانگ رینج کے، اور اس کے علاوہ کروز یا بیلسٹک میزائلز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایران نے اپنے کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو بہت زیادہ ترقی دی ہے اور بڑے پیمانے پہ اس کی صلاحیت حاصل کی ہے. اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی جو اس سال کی رپورٹ ہے اس کا آپ موازنہ 2015 کی رپورٹ سے کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران کی یورینیم کو افزودہ کرنے کی جو صلاحیت ایران نیوکلیئر ڈیل یا JCPOA کے تحت 2015 میں تھی، آج اس کی صلاحیت اس سے تقریباً 23 گنا بڑھ چکی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام اور یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ تیزی سے ترقی دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور نظریاتی فیصلہ کہ کیا ایران اب اپنی اس صلاحیت کو ایک ایٹمی ہتھیار کی شکل دے گا، یہ فیصلہ ابھی میں سمجھتا ہوں پبلک میں نہیں ہوا. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے کچھ ایسے رائے سازی ایران کے اندر جاری ہے جس کے تحت اس پالیسی پہ نظر ثانی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس پالیسی میں مستقبل قریب پہ نظر ثانی کیا جائے. اچھا سعید علی صاحب، ایرانی وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی دوران ایرانی عہدیدار نے دھمکی دی ہے کہ عرب ملک اسرائیل کو فضائی راہداری یا اڈے دینے سے باز رہیں. کیا غزہ کے تناظر میں عرب ملکوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسرائیل کی معاونت کر سکیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، 1981 میں جب اسرائیلی فضائیہ کے 8 F-16 اور 6 F-15 طیاروں نے دن دہاڑے
عراق کے فرانس کے پرووائڈ کردہ ایٹمی ریئیکٹر کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کی گئی. ایران کی فضائیہ جو ہے اور ایران کی حکومت اس خطرے سے بخوبی واقف ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران عراق وار کے دوران بھی عراقی فضائیہ نے بھی ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ حملے کی کوشش کی اور کوئی بہت زیادہ کامیابی ان کو نہیں ہوئی. تو ان کی ایٹمی تنصیبات کو جو خطرات ہیں اس سے وہ میں سمجھتا ہوں بے بہرا نہیں ہیں. البتہ ایک اور جو ٹیکنیکل بات ہے جو بتانا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے پاس جو فضائیہ ہے وہ براہ راست ریڈ سی یا بحر احمر کے اوپر سے اڑتی ہوئی اس کے جہاز جو ہیں وہ ایران تک پہنچنے کی اور پھر واپس محفوظ طریقے سے جانے کی رینج یا صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. اگر اسرائیل نے ایک فضائی حملہ ایران کے اوپر کرنا ہے تو اس کے صرف دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو عرب ممالک کی جانب سے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ایک چھوٹا راستہ اور سیدھا راستہ استعمال کریں. لیکن اگر عرب ممالک فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے اور بحر احمر کے اوپر سے ہوتے ہوئے سمندری راستے کے اوپر سے اڑتے ہوئے سمندری حدود کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے یہ ایران کے اندر داخل ہونے کی بمباری کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کا راستہ بہت طویل ہو جائے گا. اس صورت میں ان کو امریکہ اور اسرائیل کے جو فضائی آئل ٹینکرز ہوتے ہیں جو کہ فضا کے میں پرواز کے دوران ان جہازوں کی ریفیولنگ کرتے ہیں اس کے بغیر یہ حملہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کا ایران کو بخوبی اندازہ ہے اور اسی حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں یہ سفارتکاری کی اس کی کوشش ہے کہ وہ عرب ممالک پہ زور دے کہ ان کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہ کی جائیں, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ان ممالک میں بھی جو امریکی تیل کے انویسٹمنٹ ہے مختلف شعبوں میں ان کو ایران سے حمایت یافتہ جو تنظیمیں ہیں وہ نشانہ بنا سکتی ہیں. سید علی صاحب, آخری سوال مختصراً یہ جاننا چاہوں گی کہ یو این میں پاکستانی مندوب نے بھارت میں تابکاری مواد کی چوری اور فروخت کا الزام لگایا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت اہم اور حساس اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں آپ یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ جو پور سیفٹی اور سیکیورٹی کا ریکارڈ ہے وہ ہمارے مشرقی ہمسائے بھارت کا ہے. اور 3 اعتبار سے میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا ریکارڈ انتہائی ناقص اور پریشان کن ہے بلکہ انہوں نے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی بسا اوقات کوشش کی ہے. کینیڈا اور امریکہ سے جو انہوں نے ٹیکنالوجی 60 کی دہائی میں حاصل کی اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرامن مقاصد کے لیے حاصل کی, لیکن اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے 1974 کا جو انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا اس کے لیے استعمال کی, جس کے بعد ایک لنڈن سپلائرز گروپ تھا جو کہ نیوکلیر سپلائرز گروپ بنا, جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کو پھیلاؤ سے روکا جائے. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ تقریباً 16-17 سال پہلے ایک جو یو ایس کے ساتھ بھارت کی ایٹمی معاہدہ ہوا اس کے تحت بھارت نے پوری عالمی برادری سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی, بلکہ امریکہ سے سفارتی حمایت بھی حاصل کی کہ اس کو نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر بنایا جائے, جس کا قیام ہی بھارت کی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے عمل میں آیا تھا. اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہے کہ بسا اوقات یورینیم اور جو تابکار مواد ہے وہ وہاں کبھی اسمگلنگ ہوتی ہے, اس کی انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ کے ساتھ تانے بانے جڑے ہوئے ہیں, وہ کبھی کباڑیے کے پاس بک رہا ہوتا ہے اور کبھی ان کی جو ایٹمی آبدوز ہے اس کے اندر حادثات ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کے جو ملاح ہیں وہ جہاں باغ ہو چکے ہیں. تو یہ تمام جو ان کا ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہ صرف عالمی برادری اس خطے کے ممالک خصوصاً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے, بلکہ خصوصاً وہ ممالک جو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پہ بھارت کو فراہم کرتے ہیں بیچتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے غیر ذمہ دارانہ اور پور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ریکارڈ کے تحت ان کی ٹیکنالوجی کی جو ریلائبلٹی اور ساکھ ہے اس کو بھی عالمی سطح پہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان ممالک کو بھارت کے پور سیفٹی سیکیورٹی ریکارڈ کے
پیش نظر جو اس کو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور ڈپلومیٹک سپورٹ فار NSG ممبرشپ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. جنت نذیر ارض کشمیر میں ڈھونگ الیکشن مودی اور بھارت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوئے. کیسے؟ یہ جانیں گے ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں 10 سال بعد ہونے والے ڈھونگ ریاستی انتخابات جہاں کشمیریوں کے بھارت کا حصہ بننے سے انکار ثابت ہوئے ہیں، وہیں پاکستان کے بیانیے کی جیت بھی کہلائے. کشمیریوں نے مودی کی کشمیر کی ترقی کی پیشکش اسی کے بیانیے میں لپیٹ کر اسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ الیکشن آرٹیکل 370A کی منسوخی کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوئے. کشمیریوں نے آرٹیکل کی منسوخی کے بنیادی نعرے پر انتخاب لڑنے والے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو ووٹ دیا. الیکشن نتائج کی تکمیل کے بعد یقینی ہو چکا ہے کہ وہاں اتحاد کی حکومت بنے، لیکن کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی بحال ہو پائے گی یا نہیں، سوال یہ بھی اہم ہے. اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محمد مہدی صاحب. سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے الیکشن سے پہلے 370A سے متعلق پاکستان کے موقف اور کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد کو ایک پیج پر قرار دیا تھا. پاکستان بھی 370A کی بحالی چاہتا تھا اور انتخابی اتحاد کا نعرہ بھی یہی تھا. کیا یہ دو جماعتی اتحاد کی کامیابی مقبوضہ وادی میں پاکستان کے بیانیے کی فتح نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری یہ چاہتے تھے کہ 370 جو ہے وہ ختم کی جائے، اور جس طرح 370 کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک صورتحال کو پیدا کیا گیا، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک خصوصی حیثیت جو کشمیر کی تھی، جو جواہر لال نہرو نے وعدہ کیا تھا اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا تھا، اس کو جو ختم کیا گیا ہے نہ وہ کشمیریوں نے پسند کیا. اور آپ اس کو صرف کشمیری نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر بھی یہ آواز موجود ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہوا ہے. تو بالکل آپ اس کی بلینڈ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان تو خیر سے ایک اور موقف بھی رکھتا ہے. پاکستان اور کشمیری وہ تو انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، وہ تو ایک ریفرنڈم چاہتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ جو 2019 کے اندر ہوا تھا اس کو بیک کرنا پاکستان بھی چاہتا ہے. اور پاکستان نے اسی لیے اس وقت سے سفارتی تعلقات نچلی ترین سطح کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا سفیر اس دن سے دہلی میں موجود نہیں ہے، اور پاکستان نے ان سفیر کو بھی واپس بھیج دیا تھا. تو یہاں اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے موقف کی اور خاص طور پہ کشمیریوں کے موقف کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حمایت ہوئی، اور جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے جن لوگوں کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ 370 جو ختم کیا گیا اس کو دوبارہ کرانے میں ان کی مدد کریں. صحیح. اچھا محمد مہدی صاحب، انتخابی نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ کشمیری وادی کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان کا اصرار ہے کہ کشمیر کی خصوصی اور متنازع حیثیت بحال کی جائے. اسی تناظر میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بھارتی مظالم کے باوجود آزادی کی خواہش آج بھی کشمیریوں کے جسم میں لہو کی طرح دوڑ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ درست بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ صرف انتخابات سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو قومی اسمبلی کے وہاں انتخابات جسے لوک سبھا کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو رشید انجینئر صاحب ہیں وہ الیکشن 2 لاکھ ووٹوں کے مارجن سے جیتے جبکہ وہ جیل میں تھے. تو مقصد اس کا کہنے کا یہ ہوا کہ لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے. صحیح. اچھا مہدی صاحب، مقبوضہ کشمیر کے ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی بدترین شکست یقینی طور پر کشمیریوں کی جانب سے ہندوتوا اور انتہا پرستانہ سرکاری اقدامات کو مسترد کرنے کے مترادف ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بی جے پی کے جو کشمیر کے صدر ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، وہ پوری طرح شکست کھا گئے. اور جو کشمیر کی وادی ہے، وادی کی 19 سیٹوں میں سے ایک سیٹ بھی بی جے پی جو ہے وہ نہیں جیت سکی ہے. لیکن آپ یہ جانتی ہوں گی کہ وہاں پر جو
قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے وہاں گورنر کے اختیارات بہت زیادہ کر دیے اور گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اسی اسمبلی میں وہ 5 لوگوں کو نامینیٹ کر سکتا ہے. اچھا. اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نیا چنا جائے گا وہ اگر اپنی کیبنٹ کی بھی میٹنگ بلائے گا تو 2 دن پہلے منظوری لینی پڑے گی گورنر سے. تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی نئی اسمبلی کے لیے, کیونکہ اگر وہ 5 لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کچھ آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو جائے گی. اور جس طرف آپ نے سب سے پہلے اشارہ کیا تھا 370 پر, اور کیونکہ نیشنل کانفرنس اور ایک کانگریس پارٹی کا یہ حصہ ہے منشور کا کہ وہ 370 کو ختم کریں گے, تو اس کے جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی اسمبلی کے اندر ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو ختم کرنے کی قرارداد پیش کر سکیں. اچھا, ویسے جو آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کا ان کا یہ منشور تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا, کیا وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ اتنا آسان ہے یہ؟ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس صورتحال کے اندر یہ 5 نامینیشنز اور یہ اس میں مشکل ضرور ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ناممکن ہے تو یہ بات غلط ہوگی. میرا خیال ہے کہ جب حکومت فارمیٹ ہو جائے گی اور جب وزیر اعلیٰ سامنے آ جائیں گے تو آیا کہ عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ اسی بنیاد پر دیا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کا وہ والا حصہ ہے جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہاں پر بی جے پی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے سارے تعلقوں کے اور دعووں کے باوجود. اور وہ دونوں جو جماعتیں تھی نیشنل کانفرنس بھی اور جو محبوبہ مفتی کی پی ٹی, وہ دونوں پارٹیاں جو تھی وہ 370 کے ختم ہونے کی بھی بات کر رہی تھی کہ اس کو دوبارہ سے لاگو کیا جائے گا, خصوصی حیثیت بحال کی جائے گی, اور وہ انڈیا پاکستان کے مذاکرات کی بھی بات کر رہی تھی. تو لوگوں نے بنیادی طور پہ ووٹ دیا ہے کہ کشمیر کی جو اسٹیٹس تھا وہ برقرار رکھا جائے, اس کو بحال کیا جائے. تو اس لیے یہ ساری سچویشن ہے, اس میں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کے لیے 370 کی بحالی. اچھا, پاکستان 1 جنوری سے 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بن رہا ہے, اور یقینی طور پر مسئلہ کشمیر اور 370 کی بحالی پر بھی ترجیحی بات ہوگی. کیا اہم فورمز پر آواز اٹھانا بھارت کو اپنے اقدام کی واپسی پر مجبور کر سکتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب نہیں بھی غیر مستقل ممبر تھا اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا, اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اور بھی ملکوں نے اس موضوع پر بات کری ہے. لیکن لامحالہ پاکستان اب ان 15 ممالک میں شامل ہو جائے گا جو سلامتی کونسل کے ممبر ہیں. آیا کہ غیر مستقل کے پاس وہ پاورز تو نہیں ہوتی جو مستقل کے پاس ہوتی ہے, لیکن بہرحال پاکستان یہ موضوع جب نہیں بھی تھا تب بھی اٹھا رہا تھا, تو لامحالہ پاکستان مزید بھرپور انداز میں اٹھائے گا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ دفتر خارجہ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ یونائٹڈ نیشن میں اپوائنٹ ہیں انہیں کتنے سال ہو گئے ہیں, ان کی کیا کارکردگی ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد میں دوبارہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوا, کیا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہاں پر اب نئے لوگوں کی نئے فریش خون کی ضرورت ہے جو اس موضوع کو لے کر چلے, اور وہ یہ محسوس ہو کہ یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جو لوگ اب وہاں پہ کام کر رہے ہیں جب ریٹائر ہوئے تو وہ وہیں رک گئے تھے پاکستانی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں مزید بہتر انداز میں سامنے آئیں. اچھا مہدی صاحب, پاکستان اور عمر عبداللہ یا نیشنل کانفرنس کا آپسی ریلیشن کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پاکستان کی جانب سے بیرونی فورمز پر 370 کے لیے آواز اٹھانے کو عمر عبداللہ کیچ کر سکیں گے, اور کیا کچھ پیش رفت ممکن ہوگی؟ جی دیکھیں, پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو عمر عبداللہ جو ہے جبکہ ان کی جماعت جو ہے وہ جماعت رہی ہے جس نے علاقے ہندوستان کے ساتھ کام کیا تھا اور پاکستان کے خلاف تھی, لیکن اس کے باوجود عمر عبداللہ پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستان میں بڑا ویلکم ہوا تھا, اور انہوں نے بہت سارے فورمز پر پاکستانیوں سے بات چیت بھی کی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کے روٹس ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ اس چیز کو ضرور پیش بھی کروائیں گے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. محمد مہدی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, انتہائی دکھی دل کے ساتھ آج کے پاسبان اسلام کا اختتام. بلوچستان میں دکی کے مقام پر شہید ہونے والے 20 کارکنوں کو خراج تحسین سے کرتے ہیں جو گزشتہ دنوں ایک دہشت گرد حملے میں مار دیے گئے. ہمارے یہ محنت کش بھائی رزق حلال کی جد و جہد میں زہریلی سرنگوں میں اترنے سے کبھی بھی نہیں گھبرائے. ہمارے یہ بھائی خوف کا لباس اتار کر سینکڑوں فٹ زیر زمین بہادری سے موت کا سامنا کرتے رہے.
لیکن سفاک دہشت گردوں نے انہیں نہتہ کر کے جرم بے گناہی میں موت کی نیند سلا دیا۔ اللہ پاکستان کی ترقی کے ان شہیدوں کو غریق رحمت کرے، آمین۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔